हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज की आदत जिसको ना हो या नमाज में दिल ना लगता हो, इन दो मकासद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पाक के अंदर बेहतरीन आयत करीमा है जो इंसान को नमाज के साथ मुंसलिक भी कर देती है और इंसान की तवज्जो खुशू खुजू भी उससे पैदा हो जाता है। बहुत से मर्द और ख़वातीन ऐसे हैं जिनको नमाज की तरफ दिल जाता ही नहीं और वो अपनी नमाज को तरतीब के साथ यानी लगातार 5 नमाजें एक दिन में पढ़ लें, ये बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। और अक्सर ख़ुद कहते हैं, अब मेरे पास आते हैं ख़वातीन भी मर्द भी, ये कहते हैं बस ये कोई ऐसा अमल बताएं कि हम नमाज के पाबंद हो जाए। अब ये नमाज का पाबंद होना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इतनी अहमियत का हामिल है कि जो बंदा नमाज का पाबंद हो जाता है वो अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की जो एक रजिस्टर है, अल्लाह का जो एक ग्रुप समझ लें जो इंसानों में अल्लाह ने बनाया हुआ है, ख़ास लोगों का जिन्हें ईमान वाला कहा जाता है, वो शामिल होकर उनमें ईमान वाला बन जाता है। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अंधेरों में मस्जिद आते जाते देखो और वो मर जाए तो उसके मोमिन होने की गवाही दे दो। अब मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज, ये अंधेरों की नमाज है। अब एक बंदा नमाज का पाबंद ही नहीं है, उसकी कोई इबादत जितने जिक्र करे, जितने कुरान पाक के ख़त्म करे, जितनी भी इबादत करेगा उसका अजर नहीं मिलता। कुछ रवायात ऐसी मजबूत आती हैं, यहाँ तक कि खाना काबा में दुआ हो रही है, मस्जिद नबवी में दुआ हो रही है, पूरी दुनिया में हर जगह अहलुल्लाह दुआ कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता और वहाँ कहा जाता है, ऐ अल्लाह मुसलमानों को रहमतों का नुज़ूल फरमा, मुसलमानों को बीमारियों से बचा, तो सारे मुसलमान उस दुआ में शामिल हैं लेकिन बेनमाजी नहीं है। अब नमाज का आदी हो जाए, ये अल्लाह की रहमत है बहुत बड़ी। जो बंदा पहला कदम नमाज का आदी हो जाता है वो खैर वाला बंदा बन जाता है, उसके इखलाक बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब 100% तो नहीं होते, लेकिन इतना होता है कि उसे जब मस्जिद में जाकर, वो अमीर आदमी है, गरीब के साथ खड़ा होता है, सूटेड बूटेड आदमी है, एक आम से लिबास वाले के साथ खड़ा होता है, अब ये उसकी मैं मरती है, तकब्बुर उससे ख़त्म होता है। फिर वो जब वहाँ जाकर खड़ा होता है तो वो एक चीज़ प्रैक्टिकली बताता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। जैसे ये सारे झुक रहे हैं अल्लाह वहदहु ला शरीक को, मैं भी झुक रहा हूँ, हमने उसी मिट्टी में चले जाना है। अब नमाज ऐसी चीज़ है कि जो बंदा चाहता है कि मैं बीमारियों से बच जाऊं, परेशानियों से बच जाऊं, आज के इस दौर के अंदर अगर आप सही तरीके से नमाज पढ़ें तो आपकी बॉडी की वर्जिश भी हो जाती है, आपके जिस्म से बहुत सी बीमारियां निकल जाती हैं। अब लोग कहते हैं जी मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये इतना आम है इस दौर में कि आप जिस मर्द औरत को देखेंगे डिप्रेशन के मरीज, एंजाइटी, हाइपर हो रहे हैं, गुस्सा चढ़ रहा है, दिमाग कमज़ोर हो चुके हैं, बर्दाश्त नहीं है, तलाक़ें हो रही हैं, घर टूट रहे हैं, बच्चे नाराज़ होकर घरों से भाग रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग बता रहे हैं, बताते फिर रहे हैं। अब ये खातून मुझे बाहर किसी कंट्री से 10 व्हाट्सअप घंटे में कर दिए, अल्लाह का वास्ता है मेरी बच्ची भागने वाली है किसी हिंदू के साथ, आप कोई वजीफ़ा दे दें। बच्ची की उम्र क्या है? 17 साल, मुसलमान घर में पैदा हुई है, वालिदैन ने उसको नमाज का माहौल भी देने की कोशिश की होगी, लाजमी बात है। लेकिन चूंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि नमाज सही तरीके से पढ़ना, ये नहीं कि नमाज जो हम पढ़ते हैं ये नमाज नहीं है, सीख के पढ़ना। अब आप छोटी सी चीज़ है, अलिफ बा ता सा बच्चे को लिखवाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, ABC लिखवाते हैं उसकी भी, उसका हाथ पकड़ पकड़ के ये प्रैक्टिस। कभी बच्चे के हाथ पकड़ के उसको बैठा के सामने आपने नमाज की प्रैक्टिस कराई? एक माँ बाप बता दें कोई, एक भी नहीं है। कभी बाप ने कहा बेटा तुम नमाज पढ़ो मैं देखता हूँ, बेटी माँ कह रही है तुम नमाज पढ़ो मैं देखती हूँ,
یا کبھی کسی نے، چلو وہ تو پہلا سٹیپ ہے نا، آپ میں سے کبھی کسی نے کسی عالم کے پاس جا کر کہا کہ حضرت ذرا میری نماز دیکھ لیں، میں یہ طریقہ پورا اور میں جو الفاظ پڑھ رہا ہوں، کبھی کہا کسی نے؟ بالکل نہیں۔ مطلب اتنے ہزاروں لوگ ہوں نا تو ایک بندہ بھی ایسا پیدا نہیں ہوا آج تک۔ عجیب بات نہیں ہے یہ؟ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نماز میں فلاح ہے، لیکن کیوں نہیں مل رہی؟ ڈپریشن دور ہوتا ہے، کیوں نہیں مل رہا؟ انزائٹی دور ہوتی ہے، کیوں نہیں مل رہی؟ دور ہو رہی وہ۔ ہاں تو نماز آپ پڑھیں، آپ کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے، تو یہ ہمارا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ بغیر سیکھے گاڑی بھی چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہی کریں گے نا، جو کر رہے ہیں آج۔ یہ بغیر سیکھے نماز جو پڑھ رہے ہیں نا، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ رحمت کے بجائے اللہ کی طرف سے عطاب آ رہا ہے۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نماز میں رکوع سجدے صحیح نہ ہو، وہ لپیٹ کر پرانے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جا لے جا یہ ساتھ ہی، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتائیں، اب آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو کوئی بندہ اگنور کر کے آپ سے ادھر منہ کر کے باتیں کر رہا ہو اور یوں خارش کر رہا ہو، اور آپ کہیں گے بھائی اٹھ یہاں سے نکل، مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے ہی کہیں گے نا۔ تو اللہ وہ کیسے ہے کہ آپ خارش بھی کر رہے ہیں، ادھر ناک بھی صاف کر رہے ہیں، ادھر جو ہے نا ادھر کھجلیاں کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں پڑھ کیا رہے ہیں، جمعیاں بھی لے رہے ہیں، اور الفاظ بھی نہیں پتہ، تلفظ بھی غلط ہے، اور کہتے ہیں جی میں نے نماز پڑھتا ہوں پتہ نہیں مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ اللہ کہتا ہے یہ لو لے جا، تیری اس سجدے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے میں کوئی بھوکا ہوں؟ مجھے کوئی تیرے سجدوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں جس دن بات سمجھ آ گئی نا تو اس دن ہماری نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ایسا عمل ہے قرآن کا، سورۃ النساء آیت نمبر 103، اللہ نے اس میں صاف کہا نماز کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بس نماز پڑھ لیجیے، ہم تو بہت بڑا ہم نے دین کا کام کر لیا، اب تو جنت میں ہم ہی جائیں گے اور کوئی دنیا کا بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ خالی ایک نماز جو پڑھ لینا وہ اپنے آپ کو 30 مار خان بنا لیتا ہے، سمجھتا ہے نا یہ؟ اور وہ نماز کیسی پڑھتا ہے وہ تو اس کو بھی شاید وہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اب آپ کسی کو دیکھیں نا، غلطی کوئی نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا۔ ویڈیو موبائل کی لگا کر پھر بندہ اپنی نماز دیکھے۔ آپ چلو کسی کے پاس نہیں جاتے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، موبائل آن کریں اور پھر آپ اپنی نماز پوری دیکھیں، ویڈیو بنائیں اس کی، پڑھنے کی بھی اور پریکٹس کی بھی، فرض کی نہ بنائیں، آپ نفل کی بنا لیں۔ پھر آپ وہ کسی کو دکھائیں کہ یہ سنیں جی اور یہ طریقہ میرا دیکھیں۔ آپ اس میں کسی کو واٹس ایپ کر دیں، چلو کہ جی یہ آپ چیک کر لیں، آپ کو وہ بتائے گا کہ کتنی غلطیاں ہیں آپ کی۔ آپ خود کوئی آرٹیکل لکھیں نا تو آپ خود پڑھیں تو آپ کو غلطیاں نہیں ملیں گی، لیکن دوسرے کو دیں تو وہ غلطیاں آپ کی سامنے لے آئے گا۔ تو اپنی نماز کو اللہ، اب نماز پڑھنا عبادت بہت بڑی ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا، اب وہ سیکھنا بھی تو ہے نا۔ اب اللہ نے کہا کہ تم نے نماز پڑھی، تم سمجھتے ہو کہ بس نماز پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اٹھ کے یوں بھاگتے ہیں لوگ۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں جمعہ کے بعد بھی لوگ دعا کر کے آرام سے جاتے ہیں، یا ماحول ایسا بنا ہے۔ اور پھر بہت سے لوگ بتاتے ہیں جی یہاں دعا میں جو ہم شریک ہوتے ہیں ہمارے بہت سے مسئلے اللہ حل کر دیتا ہے، وہ دعا کے الفاظ ایسے جامع ہوتے ہیں۔ تو اب ورنہ اکثر مساجد میں تو السلام علیکم، امام ابھی دوسرا سلام نہیں پھیرتا، نمازی جوتوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن دیکھیے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ فَإِذَا نماز سے پہلے یا نماز کے اندر کا لفظ نہیں بول رہے اللہ۔ حیرت کی بات ہے، اللہ کہہ رہے ہیں جب تم نماز پڑھ چکو پھر اللہ کو خوب یاد کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں۔ اب یہاں نماز پڑھ کے تو ہم کوئی پڑھائی کرتے ہی نہیں ہیں، بعض لوگ تو نفل بھی نہیں پڑھتے، سنت بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کے ساتھ یہ چیزیں جوڑی ہیں۔ اللہ نے کہا تم نے نماز پڑھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ بس کام ہو گیا، بہت بڑا میں نے کام کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اب تم نے ہر لمحے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں تمہیں ہم نے پریکٹس کرائی ہے کہ تمہاری پریکٹس ہو جائے کہ آنکھوں کی، اعضاء کی، بولنے کی، توجہ کی، یہ پریکٹس ہے 5-10 منٹ کی۔ باہر جا کے تم نے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جس کی وہ پریکٹس ہی نہیں صحیح ہوئی، ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی، تو باہر جا کے کیا یاد کرے گا؟ یہ حال ہمارا ہے آج۔ نمازی دھوکہ بھی دے رہے ہیں، نمازی فراڈ بھی کر رہے ہیں، نمازی جھوٹ بھی بول رہے ہیں،
کہ جی نمازی کر رہے ہیں، تو نمازی کی نماز نہیں ہے نا ایسی، اس کا وضو ہی ایسا نہیں ہے، آپ اس کو ذرا لائیں طریقے سے، پھر اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے اگلا لفظ جو بولا وہ ہے اصل نماز پریشانی میں پڑھنی ہے، جب مشکل آ جائے تو ہو نماز پڑھتے ہیں جی بہت حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا، کہ جب تم اللہ کو یاد کرو فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم مطمئن ہو پھر نماز پڑھو، یہ نہیں کہ پریشان ہو تو نماز پڑھو، خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کرو، یہ اطمینان چاہتے ہو تو اطمینان میں اللہ کو یاد کرو۔ اب یہاں یہ آیت کریمہ جس کا دل نماز میں نہ لگتا ہو، یہ اللہ نے اس کے لیے خاص بنا دی۔ آگے اللہ نے خود ہی فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر مومنوں پہ فرض کی گئی ہے۔ عصر کا وقت ہے تو عصر کی نماز ہے، ظہر کا ہے تو ظہر ہے، مغرب تو مغرب ہے، یہ نہیں کہ مغرب میں عشاء پڑھ رہا ہے۔ اور یہاں بعض نے فرمایا کہ دو جو نمازیں اکٹھی جمع کر لیتے ہیں، فقہا نے لکھا کہ ہمارے نبی نے حج کے علاوہ کبھی جمع نہیں کی، بعض مفسرین نے اس کی شرح میں لکھ دیا تفسیر میں، خیر وہ الگ بحث ہے فقہ کی کہ دو جمع کیسے ہوتی ہیں، سوری ہوتی ہیں یا غیر سوری ہیں، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن یہاں ایک بات پتہ چلی کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر سے پہلے یعنی اللہ اکبر سے پہلے ایک بار خالی کہہ دیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وہ ایک بار کہہ کے پھر تکبیر، نیت دل کی ہوتی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں کہ 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 3 رکعت نہیں، منہ سے لمبی نیت نہیں، صرف دل میں آپ کی پتہ ہے کہ آپ آئے ہیں قدم اٹھا کے ظہر کے لیے، وضو کیا ہے ظہر کے لیے، تو اب لازم بات ہے آپ عصر کی نیت تو کر ہی نہیں سکتے، تو وہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، بس آپ کی ہوگی، عورت ہے مرد ہے، منہ سے لمبی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، آپ ایک بار منہ سے یہ پڑھ لیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس نماز میں آپ کو اتنا سکون آئے گا، پھر آپ اس کو سیکھیں بھی۔ اچھا، اب آپ اگر نماز میں دل کسی کا نہیں لگتا، خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے، اور اگر کوئی بچہ ہے مرد عورت ہے اس کو 33 ٹائم پڑھ کے پانی پہ پلائیں، انشاءاللہ اللہ اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پہ دم کر کے انہیں کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پر تاثیر ہو جائے، پر نور ہو جائے، میری اس میں نماز میں بعد میں جو دعائیں کروں اللہ مقبولیت عطا فرمائے، تو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کے دعا کرتا رہے۔ یہ جملہ 103 نمبر آیت ہے سورۃ النساء، اس کا حصہ ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سارے پڑھ لیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، یہ 2 جملے ہیں، 2 جملے، لیکن اللہ نے خود کہا کہ جب مطمئن ہو جاؤ پھر آ جاؤ میرے آگے، یہ نہیں کہ ہانپ کانپ رہے ہو، تھکے ہوئے ہو، نیند میں ہو، بھوک میں ہو، نماز اس حالت میں بھی نہیں پڑھنی، اپنے آپ کو فریش کر کے نماز پڑھیں، پھر آپ اللہ سے مانگیں، یا آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ملے گا۔ اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کے جتنے دن پڑھیں، کم از کم 11 دن پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں سکون لے آئے گا، نماز میں آپ کے دل لگی لے آئے گا، خشوع لے آئے گا، خضوع لے آئے گا۔ آپ اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ جس کو نماز سے پہلے جو ایک بار یہ پڑھ کے نماز پڑھے گا، یا قرآن سے پہلے، تلاوت سے پہلے، نوافل سے پہلے، کسی بھی عبادت سے پہلے، چاہے حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، سعی ہے، اس سے پہلے آپ خالی یہ ایک بار پڑھ لیں اور پھر اس سینے پہ پھونک لیں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد جو بھی عبادت کریں گے اس میں آپ کو سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا، جو اصل مقصود ہے عبادت کا، اطمینان قلب۔ جب اطمینان ہی نہیں حاصل ہو رہا کیونکہ اس میں کوئی کوتاہی ہے، وہ کوتاہی ہماری طرف سے ہے، اللہ کے کلام کی طرف سے نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔